नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हमारे साथ ब्रदर जोम मौजूद हैं और अब हम इब्ताल अलूहियत के ऊपर गुफ्तगू करने आए हैं और उनके आखिरी अबवाब चल रहे हैं और जो बुनियादी एतराज़ जो है मसीह अकीदे के जानिब उनका वो ये कि मसीह की अलूहियत को रद्द किया जाए, तो उसके जवाबात हम दे रहे हैं। हम ब्रदर जेरोम को खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि वक्त रह जाता है। जेरोम भाई, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं वो ये कि फरमाते हैं कि अगर मसीह यीशु इसलिए खुदा के बेटे माने जाते हैं, उनका कोई जिस्मानी बाप नहीं था, तो हज़रत लूका की इंजील के नसबनामा के मुताबिक हज़रत आदम का भी कोई जिस्मानी बाप नहीं था। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? क्या इंजील की रूह से हज़रत आदम को मुजस्सम खुदा नहीं मान लेना चाहिए? फिर पहले तो ये कि मसीहों ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मसीह इस वजह से खुदा हैं क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। चलिए, ये दावा कभी भी नहीं था। और जिस तरह मौलवी साहब ने कहा कि मतलब अगर वो खुदा हैं, मसीह खुदा हैं बगैर बाप के पैदा होने की वजह से, तो फिर आदम और हव्वा तो फिर और बड़े खुदा हैं। ठीक है साहब, उनके तो माँ बाप नहीं है, इनकी तो माँ हैं, उनकी तो माँ और बाप दोनों नहीं है। तो ये कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि इब्तिदा में जब मसीहों ने ये कहना शुरू किया कि मसीह खुदा हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने एलैबोरेट नहीं किया कि खुदा किस तरह से हैं। एलैबोरेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि होता ये है कि आप एक चीज़ को मान रहे हैं, आप उसकी एलैबोरेशन क्यों करेंगे? क्या बात! अनलेस एंड अनटिल आप क्रिटिकल एनालिसिस उसका करने बैठते हैं। और क्रिटिकल एनालिसिस कब होता है? कि जब कोई आपसे सवाल पूछता है कि भैया आप किस तरह से खुदा मान रहे हैं? फिर आप उसका जवाब देते हैं। या आपके बच्चे पूछते हैं कि साहब अगर मैं इनको खुदा मान रहा हूँ, तो किस बुनियाद पर मैं खुदा मान रहा हूँ? तो फिर ज़ाहिर है आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वो कहीं न कहीं वो एक्सप्लेनेशन लैग कर रही थी। क्योंकि जब इन्होंने ये कहा, मसीहों ने ये कहा कि मसीह खुदा हैं, तो ना तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो खुदाए मुजस्सम हैं, ना ये कहा कि वो खुदा और इंसान बैक वक़्त हैं, ना ये कहा कि वो इनकार्नेट गॉड हैं। इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। हम वैसे ही शॉर्टकट्स आपको पता है ना अप्लाई करते हैं। रॉबर्ट को बॉब कर दिया, ठीक है? तो और मतलब जेरोम को जेरी कर दिया, मतलब इस तरह करके छोटी-छोटी चीज़ें कर देते हैं। तो पूरी तफ़सील कोई भी नहीं बयान करता। हुँ। इससे बुनियादी तौर पर एक जो प्रॉब्लम पैदा हुआ, वो ये हुआ कि चूँकि मुसलमान हज़रात के यहाँ बाइबल पढ़ने का रिवाज था ही नहीं, अब भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो इल्म की कमी और गलतफ़हमी किस बुनियाद पर? इन चीज़ों की रोशनी में मुखालिफिन ने कुछ मफरूज़े कायम किए। मफरूज़ ये था कि साहब अगर मसीह को खुदा कहते हैं, हुँ। तो हो ना हो उसकी बुनियाद ये है कि उनका कि उनका कोई वालिद नहीं। जिस्मानी बाप नहीं था। तो गलतफ़हमी की बुनियाद पर और इल्म की कमी की बुनियाद पर इस तरह के मफरूज़े उन्होंने घड़े। तो अब ये है कि फिर एक और प्रॉब्लम भी था। प्रॉब्लम ये था कि सब ये जो फ़ज़ीलत हासिल हो गई मसीह को, इस फ़ज़ीलत का आदमी हम लाएँगे कहाँ से? ठीक है साहब? अगर मसीही हज़रात ये कह देते हुँ। कि हमारे पास तो वो ज़ात है जो खुदाए मुजस्सम है, हुँ। फिर तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती दी है। जाती, वो तो हज़रत यूहन्ना की इंजील से भी साबित हो जाता है। हाँ, तो फिर सारा मामला ख़त्म हो जाता है। तो उसको डिफेंड करने के लिए, अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए, अपने मज़हब का इल्म था या हमारे मज़हब का इल्म था या नहीं था, उसको डिफेंड करने के लिए बजाय इसके कि आप पूछते कि भाई किस बुनियाद पर आप उन्हें खुदा मान रहे हैं, उन्होंने लॉजिकल मतलब जो है वो रीज़न्स या एक्सप्लेनेशंस देनी शुरू कर दी कि मसीह खुदा नहीं है। बात बिल्कुल सिंपल सी है। उस वक़्त भी अगर पूछ लेते तो बता देते हम कि मसीह के खुदा होने की बुनियाद ये नहीं है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, वो मर के दोबारा ज़िंदा हुए हैं या वो मुअज़्ज़ात करते हैं ऐसे। कोई चीज़ उनको खुदा नहीं बनाती। जो चीज़ उनको खुदा बनाती है, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो चीज़ उनको खुदा बनाती है, वो उनके अक़वाल हैं। अक़वाल और उस अक़वाल के मुताबिक जो है, उनके अमाल हैं। जो उन्होंने अपने बारे में दावे किए, दावे फिर किए और फिर साबित किया। साबित भी किए। हुँ। ठीक है साहब? ये उनको खुदा बना रहे हैं। ठीक है साहब? तो हमने कभी भी ये दावा नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें उन गलतफ़हमियों की बुनियाद पर हैं। 2 लोग अगर एक साथ बैठ जाएँ और थोड़ी-सी डिस्कशन कर लें, आप हमारी बात माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है फ़ेल है। मगर ये कि कम से कम आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा हम कि हम मानते क्या हैं। मानते क्या हैं। ठीक है ना? ठीक, ठीक है। बहुत खूबसूरत बात। मैं एक छोटा-सा कंपैरिज़न लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ जो मौलाना नूरुद्दीन मरहूम साहब ने अपनी किताब लिखते वक़्त उसको देखा नहीं है और उसको समझने की कोशिश नहीं की।
حضرت آدم اور جناب مسیح میں جو بنیادی فرق 3-4 پوائنٹس ہے وہ دیکھ لیجئے بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ وہ ہماری بائبل میں سے کلام مقدس میں سے اعتراضات دینا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم زمین سے بنائے گئے جبکہ جناب مسیح آسمان سے آئے، یہ انجیل میں موجود ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا مطالعہ میں صاف طور پر یہ ایک کمپیریزن دیا گیا ہے۔ پہلا انسان زمین سے تھا، خاکی تھا، دوسرا انسان جو ہے وہ آسمان سے ہے۔ آدم کی پیدائش خلق ہے جبکہ مسیح کی آمد تجسد ہے۔ آدم کو زندگی دی گئی، یسوع خود زندگی ہے۔ حضرت یوحنا کی معرفت انجیل اس کی 6 آیت، یسوع مسیح نے فرمایا میں ہوں، میں راہ ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، یوں کہہ لیجیے آپ۔ جناب مسیح نے زندگی عطا کی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جناب مسیح نے زندگی عطا کی مردوں کو۔ آدم کو زندگی دی گئی، وہ خود مردہ تھا، مٹی کا پتلا تھا، اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا۔ آدم پہلا انسان ہے لیکن جناب مسیح سب پر مقدم ہے۔ اور اس کے لیے آپ کلسیوں کے نام خط پولس رسول کا اس کا پہلا باب 17ویں آیت، وہ سب چیزوں سے پہلے موجود ہے اور سب چیزیں اس میں قائم ہیں۔ اور یہی بات ہمیں حضرت یوحنا کی معرفت انجیل میں نظر آتی ہے۔ جو جتنے بھی احمدی حضرات ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، جو بھی ان کے آپس میں یہ سٹنگز ہوتی ہیں کہ مسیحوں میں منادی کرنا بڑا آسان کام ہے، ان کو ان کے راستے سے ہٹانا، ان کو انجیل سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارا سچ کا سفر کی جانب سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ انجیل پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں انجیل بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت ہے، آدم کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا اور جناب مسیح بے گناہ رہے۔ اس گناہ سے جو پوری نسل انسانیت میں سرایت کر گیا، جناب مسیح اس گناہ سے محفوظ رہے۔ حضرت آدم کو کبھی کسی نے نجات دہندہ نہیں کہا، یسوع نجات دہندہ۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، ہم کرنا چاہیں تو بات نکلے گی۔ تو حضرت آدم کو خدا ماننا جو ہے وہ انجیل میں کہیں بھی نہیں آیا جرم بھائی کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جناب مسیح کے لیے کہا ہے کہ ان کو خدا ماننا بڑا ضروری ہے۔ تو کمپیرزن ٹھیک سے کرنا سیکھیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ بائبل مقدس کو بڑا آسان ہے، یہ کوئی اتنا بڑی اپولوجیٹک کی کوئی اتنی بڑی مثال نہیں قائم کرنا چاہتے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر بائبل میں میری ہڈی اور میرا گوشت یا ماں باپ کے بغیر جیسی زبان استعمال ہوئی تو کیا آدم، ہوا یا ملک صدق کو بھی مسیح کی طرح خدا مجسم مان لینا چاہیے؟ اس وقت دیکھیے ہمیں کانٹیکس میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کانٹیکس میں کس وقت کیا کہا جا رہا ہے۔ جب حضرت آدم نے یہ کہا کہ یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے، تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ جب گوشت اور ہڈی دونوں مٹیریل چیزیں، تو مٹیریل چیزوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ اس کا جینیٹک سٹرکچر جو ہے اب مجھ سے نکالا گیا ہے، تو اب اس میں اور مجھ میں جو کلوز کنیکشن ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ایک ہی سٹرکچر پر قائم ہوئے، یہ مجھ سے نکالی گئی ہے۔ جب مسیح نے یہ کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، تو اب یہ معاملہ فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر خدا تو مٹیریل ہے نہیں، اب جب آپ یہ کہتے ہیں اب آپ مٹیریل نظر آ رہے ہیں، آپ مٹیریل دنیا کے سامنے مٹیریل نظر آ رہے ہیں، مٹیریل باڈی ہے آپ کی، انسان ہے آپ، تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ آپ مٹیریل اس کی بات نہیں کرتے، کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اب ظاہر خدا تو روح ہے، تو پھر اس کے روحانی نیچر کی طرف اشارہ ہے کہ میرا نیچر جو ہے وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ تو لہٰذا آپ ظاہر ہے کہ ایک واضح فرق دیکھتے ہیں کہ کیوں مسیح کو خدا کہا جا رہا ہے اور آدم کو خدا نہیں کہا جا رہا۔ آدم کا خود کلیم یہ ہے کہ میں مٹیریل ہوں، مجھ میں سے ایک مٹیریل نکالا گیا ہے۔ مسیح کا کلیم یہ ہے کہ مجھ میں جو روحانی نیچر ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ روح اور مٹیریل کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا روحانی نیچر ہے وہ خدا کی ذات میں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب آ جاتے ہیں ملک صدق سالم کی طرف، آپ نے بات کی، دیکھیں ملک صدق سالم جو ہیں وہ ان کا نسب نامہ بائبل مینشن نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت پولس جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس کا نام ماں، جس کا نام باپ، جس کا نام نسب نامہ، وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا،
وہ بنیادی بات پہ اتنے کر رہے ہیں. اور پیچھے آپ مقصد دیکھیں, بنیادی طور پر حضرت پولس کا بنیادی طور پر یہ بات کرنے کا مقصد جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ذات ہے. یہ ملک صدق سالم جو ہے یہ خدا کا کاہن ہے. یہ کتنی بڑی ذات ہے جو اتنی ہی بڑی ذات سے دیکی یا آپ سمجھ لیں زکوٰۃ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے وصول کر رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی ذات ہے جس کے سامنے حضرت ابراہیم جیسے بڑے نبی لا کر چیزیں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو وہ بنیادی طور پر جو پولس کمپیئر کر رہے ہیں وہ ان کی جو فضیلت ہے دوسرے کاہنوں پر اس کو کرائسٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. اور پھر زبور کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ ملک صدق سالم کے عہدے پر دائماً قائم رہے گا, ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. تو وہ بنیادی طور پر وہ کمپیریزن ہے سیدھا سیدھا کہانت کے حوالے سے ہے, کیونکہ قوم بنی اسرائیل میں کہانت کو ایک تو پہلی بات ہے مقدم ٹھہرایا گیا, وہ خدا کے خاص لوگ تھے اور اس کے اندر ہی وہ نسلی تھا نا, نسل کے ساتھ وہ رکھنا. تو جب یہ جناب مسیح کے لیے جب یہ بات ہو رہی ہوگی, بلکہ ابھی مجھے تو یاد نہیں لیکن بک کا ریفرنس یاد نہیں, کمپیریزن ایکچولی کہانت کے حوالے سے ہے. اور جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسیح میں ہے, عبرانیہ 5 چیپٹر میں ہے, اعتراض کیا تو اس کا جواب ہے کہ اگر مسیح وہ کاہن اعظم نہیں ہو سکتا, آپ کے لیے سپلیکیشن یا شفاعت کی دعا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نسلاً ہارون کی نسل سے نہیں ہے, تو پھر جواب میں یہ بتایا گیا کہ ملکی صدق جو ہے وہ بھی ہارون کی نسل سے نہیں. وہ نسب نامہ یہ نہیں ہے کہ وہ آدم کی نسل سے نہیں ہے, وہ بغیر آدم کے ہے. وہ ہارون یا کہانت کی نسل سے نہیں ہے ملکی صدق, جناب مسیح جو ہیں اس سے افضل ٹھہرے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ ببلیکل سٹرکچر سے واقف نہیں ہوتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح کی کہانت کی علامت بنے. اب مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان اے نٹ شیل صرف ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ ہی ملک صدق سالم بغیر نسب نامے یا بغیر ماں باپ کے خدا ہوتے ہیں, نہ ہی مسیح بغیر ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے خدا ہوتے ہیں. اور ایک لائن میں اگر سمجھا دیا جائے تو کہانت کا ایک نسب نامہ ہے جو اس کو قوم بنی اسرائیل کی اس میں سے, اور جناب مسیح کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہو رہی ہے کہ اسی نسب نامے کے اندر یا اس سٹوری کے اندر ملک صدق موجود ہیں جو کہانت سے ان کا تعلق کسی نسلی طور پر نہیں ہے اور جناب مسیح کا بھی ہو سکتا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. مولانا نور الدین صاحب پھر ان کی جو بک ہے اس کو پڑھتے ہوئے جو خیال آتا ہے یہ کہ وہ قرآن شریف کی تھیولوجی کی روشنی میں کہتے ہیں کہ مسیح کا روح اللہ کا لقب بھی انہیں الوہی ذات نہیں بنا سکتا, کیونکہ قرآن شریف میں حضرت جبرائیل کو بھی روحانہ کا کلمہ بولا گیا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ہاں روح کے وہ معنی نہ ہوں جو ہمارے یہاں ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے قرآن شریف کی روح کی جو میننگز ہیں نا اس میں ایک لمٹ ہے, اس سے وہ آگے نہیں جاتی ہے. مگر آپ جب روح کا لفظ بائبل میں دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے بھی لفظ استعمال ہو گیا ہے کہ خدا روح ہے. اب یہ لفظ خدا کے لیے یا اللہ کے لیے قرآن شریف میں نہیں آتا, ٹھیک ہے صاحب, کیونکہ اس کی لمٹس ہیں کہ جو چیز جاری ہوگی وہ تو خدا سے ہے مگر خدا خود کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو وہاں پر یہ ہے کہ روح جیسے اینجلس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے, اور ایک وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے. پھر یہ کہ سول کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, کبھی کبھی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے کبھی کبھی لفظ. تو معنی ان کے بھی یہاں کافی ڈفرینٹ طریقے سے استعمال ہوا ہے, مگر یہ کہ ایک زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہ مسلمان حضرات جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک کانسیپٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک کتاب پڑھ لی اور یہ آخری کتاب ہے تو اب ساری چیزیں پھر اس کتاب کے مطابق ہونی چاہیے. مسیح حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کتاب میں مسیح کو روح کہا گیا, خدا کو روح کہا گیا ہے, بہت ساری جگہوں پر روح کا لفظ آیا اور مختلف معنوں میں آیا, تو ساری جگہ ایک ہی معنی نہیں لے سکتے ہم. اور مسیح کا جن معنوں میں آیا ہے روح وہ سیدھا سیدھا مسیح کو خدا بنا رہا ہے. اس کی بنیاد پر اگر وہ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات مان لیں کیونکہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, تو یہ بھی زیادتی ہے. قرآن شریف پڑھ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب مسیح خدا ہو نہیں سکتے, ہمارے یہاں روح کا تو یہ کانسیپٹ ہے, تو بھیا دونوں کتابوں میں چیزوں کے کانسیپٹس الگ الگ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر کتاب کا لکھنے کا پوائنٹ آف ویو فرق ہو سکتا ہے.
ان دونوں کے تھیمز فرق ہو سکتے ہیں. آپ ایک کتاب کو دوسری کتاب سے نہ ٹکرائیں, فرق صرف یہ دیکھیں کہ صاحب قرآن شریف میں اگر روح کے معنی ان لمٹس کے اندر آئیں, ٹھیک ہے صاحب, آپ اس سے زیادہ لمٹ اس کی نہ بڑھائیں. بائبل میں اگر روح کے معنی فرق لمٹ میں آئے تو اس لمٹ کو نہ گھٹائیں. بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی, مجھ سے کہا دیکھیں صاحب آپ کے یہاں یہ ہے, ہمارے یہاں یہ ہے, تو کس بات کو مانیں, کس کتاب کو صحیح مانیں؟ میں نے کہا دونوں کو بند کر دیں. آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح کی ذات کیا ہے, اس کی اور سورسز بھی ہیں, دونوں کتابوں کو بند کر دیں اور اس کو دوسری سورسز سے تلاش کریں مسیح کون ہے. آپ کو ہر جگہ سے, آرکیولوجیکل ریسرچ سے, ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گا مسیح کی ذات کیا ہے, پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں مسیح کی ذات کیا ہے. آپ کو ان کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, دونوں کتابیں بند کر دیں. کوئی ضرورت کرے تو پتہ چل جائے گا اس کو کہ ہاں سر, آپ منطقی طور پر دیکھنا شروع کر دیں, جو آپ دوسری چیزوں کے لیے جو سورسز استعمال کرتے ہیں نتیجے پہ پہنچنے کے لیے, تو اگر وہ جناب مسیح کے بارے میں کریں تو جو ایکسٹرا کینونیکل سورسز ہیں ہمارے پاس, اس سے پتہ چل جاتا. کیونکہ آپ دیکھیے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا, بنی اسرائیل میں قطار در قطار انبیاء آئے, کیوں کسی اور کو نہیں کہہ دیا کہ یہ خدا ہے؟ کوئی خدائی ایلیمنٹ نظر آ رہا تھا مسیح میں, ٹھیک ہے سر. حضرت موسیٰ بہت بڑے نبی, ان سے بڑا نبی شاید میرے خیال ہے اسرائیل میں کوئی گزرا نہیں ہوگا. ان کو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ خدا ہے. ڈر تو تھا کہ شاید ان کا جو ہے وہ مقبرہ بنا کے پوجنا شروع کر دیتے, اور اسی لیے کہا کہ آج تک حضرت موسیٰ کی جو ہے لاش کا نہیں پتا کہ کہاں دفنایا گیا. تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا نبی ہے, اس کو انہوں نے خدا نہیں کہا. کیا وجہ تھی کہ مسیح کو خدا کہنا ان کی سمجھ میں آ گیا کہ کہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ چلے, یہ تو وہ لوگ تھے جو ایماندار تھے, جو ایمان رکھتے تھے مسیح پر. ایک ہسٹورین کو, جوزفس فلیگریس جیسے ہسٹورین کو, جو کہ دشمن تھا, مسیحوں کا دشمن تھا, ان اے وے دشمن تھا, فزیکلی شاید نہ دشمن ہو مگر ایک رائیولری تو تھی, کیونکہ رومن مطلب ظاہر کی جرنیل تھا اور ذات کے اعتبار سے یہودی تھا. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس زمانے میں ایک عقل مند شخص پیدا ہوا, عقل مند آدمی پیدا ہوا, اگر اس کو آدمی کہنا جائز ہو, کیونکہ وہ ونڈرز پرفارم کرتا تھا, یعنی وہ کام کرتا تھا جو انسان کے بس کے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹورین جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کرسچینٹی کے ساتھ, وہ کہنے پر مجبور ہے. میں دیکھنا ہے آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ جو میں اس پہ تحقیق کر رہا تھا, وہ یہ کہ جناب مسیح کو روح من اللہ کہا گیا تو حضرت جبرائیل کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا. پہلی بات جو احمدی جو ٹرک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اتنی آسانی سے ایسے کہہ دیتے ہیں, لیکن قرآن شریف ان کی خود بھی تائید نہیں کر رہا ہوتا. جو حضرت جبرائیل کے لیے وہ بات کر رہے ہیں وہاں روحانہ کا لفظ ہے, لیکن روح من اللہ ادھر کہا جا سکتا تھا لیکن نہیں کہا گیا. خدا کی طرف سے روح جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے لیے استعمال نہیں ہوا, اور کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا قرآن شریف میں, صرف جناب مسیح کے لیے. اور میں ایک غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر بی بی مریم کی مسیحوں میں اور اہل اسلام میں اتنی عزت و تکریم موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ تو حاملہ تھیں, حاملہ ہو گئی تھیں بغیر شوہر کے. مسیح ان کی وجہ ہے. جناب مسیح کا جو آنا ہے ان کے ذریعے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور اس میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اس بات کی وجہ سے خاتون کو اتنی عزت دی گئی کہ سورہ مریم موجود ہے, اور بائبل میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہو کر اپنے لیے گیت گاتی ہیں, اور آج بھی کلیسیوں میں اور اہل اسلام میں ان کی عزت و تکریم موجود ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جناب مسیح کی ذات ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ احمدی کس طرح سے لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کس طرح سے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل کو حضرت جناب مسیح سے قرآن میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تو قرآن شریف میں روح من اللہ حضرت جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا, اور خدا کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر وہ یہ کرنا چاہے. تو جب نہیں استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتیں فرق ہیں, اور ذاتوں کا جو تقدم ہے وہ بھی فرق ہے. اور جناب مسیح کا جو ان کا جو معیار ہے, جو ان کا اقتدار ہے, یا جو ان کا درجہ ہے, بلند مرتبہ ہے,
وہ انجیل میں اور قرآن شریف میں بدرجہ اتم موجود ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آپ کو پوچھنے چاہیے احمدی حضرات سے. جو بھائی اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، پھر جو مرحوم مولانا نور الدین صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ نکال کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بری روح کو بھی روح خدا کہا گیا. پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 14 آیت. آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ سو میرا خیال ہے کہ اس حوالے کو نکال کے پڑھ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سچائی ہے ان کی بات میں. آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب ہے، اس کی 14 آیت، اور میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی. بس دیکھیے، خداوند کی روح سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے، یہ خدا کا روح نہیں ہے، خداوند کی طرف سے. اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ایولز ہیں ان سب کا خدا خدا ہی ہے. ٹھیک ہے صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پر روح کسی پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو پرسنل ریپرزنٹیشن ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت کی حالت، کیفیت کے بارے میں مطلب بات کی جا رہی ہے، ایک حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ خدا کی طرف سے ایک روح اس کو بھیجی گئی، تو وہ کیفیت اس کی کیا ہو گئی؟ اب وہ ڈرنے لگا. ٹھیک ہے صاحب، ڈرنے لگا، اور جو بہادر تھا اتنا اب وہ بزدل ہو گیا. کورٹ میں جب کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ اس میں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے صاحب، اس کو اب سکون چاہیے تھا، ڈسٹریس میں آ گیا، جو ایکچولی اس کے دماغ کی حالت ڈسٹریس میں آ گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ بری روح یا بری کیفیت یا بری بیماری آپ کہہ لیں، ایون اگر اس کو بھی کوئی کام کرنا ہو، کسی پر کام کرنا ہو، کسی ذات پر کام کرنا ہو، تو خدا چونکہ اتنا قادر مطلق ہے اس کو بھی اس سے اجازت لینی پڑتی ہے. اب دیکھیے کہ اس چیز کو ہم ایوب نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب شیطان خدا کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میرے جو ہے وہ میرا بندہ جو ہے وہ کتنا راز باز ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے اس کی گرد باڑ کھینچی ہوئی ہے، پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ایسا ہے، یہ پروٹیکشن ہٹا، پھر دیکھ کیا کرتا ہوں. انڈائریکٹلی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت کے حوالے سے جو ہم نے پڑھی ہے. تو شیطان بتانا چاہ رہا ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو پھر خدا تو خدا ہے نا. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو اس کو اپنی انگلی سے چھیڑ، پھر دیکھو تیرے خلاف کفر بکے گا. تو خدا آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ چل وہ تیرے ہاتھ میں ہے. دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جب برائی کا کام ہونے لگتا ہے تو وہ برائی کا کام میں نہیں کرتا، شیطان کرتا ہے، مگر اجازت اس کو مجھ سے لینی پڑتی ہے. ایون the devil has to take permission from God کوئی بھی کام کرنے کے لیے. خدا sometimes permits. اس کی وجہ میری نظر میں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان خدا سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرا ہے. ٹھیک ہے، کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بندہ میرا ہے، آپ اس کو ان لافل پروٹیکشن دے رہے ہیں. خدا کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کو چپ کرا دے، مگر خدا ظاہر ہے کہ قادر مطلق اور انصاف کرنے والا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یو ہیو گاٹ دی پرمیشن. ٹھیک ہے صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کا روح ہے اس کو برا کہا گیا، خدا کے روح کو برا نہیں کہا گیا. کہا گیا خدا کی طرف سے ایک روح، جو کہ میری نظر میں پرسنل وہ نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات جو تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے کہ روح خدا کہلانا ہمیشہ قدرتی اختیار کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اعلی عدالت بھی ہے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پیرائے میں گفتگو کی گئی جو ساؤل بادشاہ ہیں ان کو اب عدالت کا سامنا ہے. اور یہ کہ جو اعتراض انہوں نے اٹھانا چاہا مولانا نور الدین صاحب نے کہ بری روح بھی جو ہے اس کو روح خدا کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں لکھا، کیونکہ جو وہ چھوٹی سی ڈسٹنکشن ہے جس پر غور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ روح خدا جدا ہو جاتی ہے تو پھر بری روح آتی ہے. خلا ہمیشہ خلا نہیں رہتا. جو بائبل مقدس کہنا چاہتی ہے، جو مسیحیت کا پیغام ہے کہ ہمیں جناب مسیح اور ان کا جو پیغام ہے، انجیل ہے، اس سے اپنے آپ کو بھرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں کسی ایک کی سائڈ پر ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب مسیح نے فرمایا تھا کہ بری روح جب کسی کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ ویرانے میں گھومتی اور پھر اپنے ساتھ
مزید 7 روحوں کو یا مزید اور بدروحوں کو وہ لے کر آتی ہے اور اس جگہ کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو جو اسپیس ہے اس کو خالی نہ چھوڑیں، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو ساؤل بادشاہ ہے اس نے خدا کو جب پیچھے چلنا نہ چاہا اور اس کے حکم کو ٹالنا شروع کر دیا، حضرت سیموئیل کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ان کی زندگی میں واقعتاً جو ہے وہ خدا جدا ہونے کے جو اثرات ہیں وہ بری روح کی شکل میں نظر آنا شروع ہوئے، اور وہ خدا کے ممسوح کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاں خدا نہیں ہوتا وہاں خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔